2019 CLD 1152, which was decided on August 6, 2019, in which party number 1 was Competition Commission of Pakistan and second was Pharma Bureau, which was a representative body of more than 20 multinational pharmaceutical companies. इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ये थे कि फार्मा ब्यूरो जो कि कंपनी रजिस्टर्ड थी कंपनीज आर्डिनेंस 1984 के तहत, जो कि एसोसिएशन अंडरटेकिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 21Q में जो बताया गया है कंपटीशन एक्ट में 2010 में, और जो कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी 20 कंपनी से ज़्यादा मल्टीनेशनल, जिनका काम था मार्केटिंग में मार्केटिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग वेरियस थेरापेटिक जो प्रोडक्ट्स थे उनके अक्रॉस ऑफ पाकिस्तान। इशू रेज्ड तब हुआ 2016 में, जब जो कि प्रोमिनेंट और रिनाउंड न्यूज़पेपर थे डॉन न्यूज़ एक्सप्रेस, जिन्होंने आर्टिकल के थ्रू ये चीज़ हाईलाइट की कि जो फार्मा है जो उसके अंडरटेकिंग है वो इंक्रीज़ कर रही हैं प्राइस वेरियस प्रोडक्ट्स की, जो कि एलिजिबली कहा गया, इल्ज़ामन तौर पर ये कहा गया कि 300% उन्होंने अपनी प्राइस में इजाफ़ा किया है। उसके बाद जैसे ही ये बात कमीशन के नोटिस में आई तो कमीशन ने जो है 22 अप्रैल 2016 को सो मोटो नोटिस लिया इंक्रीजिंग प्राइस के हवाले से, और उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी अंडर 33 और 34 कंपटीशन एक्ट के तहत, जिसका काम था इंक्वायरी कंडक्ट करना, और कमीशन ने अथोराइज़ किया फॉर द इंस्पेक्शन कि टीम इंस्पेक्ट करेगी प्रेमिसेस जो कि कंपनी की प्रीमिसेस हैं उनमें अंदर जाकर, जो कि फार्मा ब्यूरो थी, और 27 अप्रैल 2016 को उन इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के तहत जो इंस्पेक्ट करने गए डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड किए उन्होंने, उसके बाद स्क्रूटनाइज़ किए, उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं फार्मा ब्यूरो और उसकी अंडरटेकिंग्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने ये बताया अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो है फार्मा और जो इसकी अंडरटेकिंग है वो इन्वॉल्व हैं सेक्शन नंबर 4 कंपटीशन एक्ट के तहत, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट एंड प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद जो है कमेटी ने इस रिपोर्ट जो है कमीशन ने इस रिपोर्ट पर रिलाई करते हुए ये डिसाइड किया कि हम इनके ख़िलाफ़ सेक्शन 30 के तहत कंपटीशन कमीशन के तहत उन्होंने शोकॉज नोटिस इशू किया फार्मा ब्यूरो को, और कहा कि 14 दिन के अंदर उनको रिप्लाई देना है, जो कि प्रोविज़न है कंपटीशन एक्ट का। उसमें जो कंटेंट थे शोकॉज नोटिस के फार्मा की जानिब वो ये थे कि उन्होंने मतलब 4 जो चीज़ें थी उनको हाईलाइटेड किया था अच्छी तरीके से। कमीशन ने जो कमीशन का कहना था वो ये था कि जो फार्मा ब्यूरो है और उसकी अंडरटेकिंग है वो इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक जो डेटा है और जो कमर्शियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने प्रोवाइड्स किए हैं और अपडेट करते आ रहे हैं एक दूसरे को, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एग्रीमेंट भी किए हैं एक दूसरे से, और ताकि वो अपनी प्राइस में इजाफ़ा कर सकें अपने प्रोडक्ट में। इसके हवाले से जो सेक्शन नंबर 4 कंपटीशन एक्ट के तहत गलत है। ये कंटेंट थे शोकॉज नोटिस की जानिब जो कि कमीशन ने दिया था फार्मा को। उसमें पहली चीज़ ये थी कि आपने इंफॉर्मेशन लीक की है एक दूसरे से ताकि आप अपनी प्राइस जो है वो रख सकें अपनी मर्ज़ी से,
اور جو دوسری بات ان میں تھی نوٹس میں کمیشن کی جانب سے، وہ یہ تھی کہ جو فارما ہے اور جو اس کی انڈر ٹیکنگ ہے وہ انگیج ہیں ڈیمانڈنگ کراس بورڈ انکریز پرائز اینڈ آپریٹنگ دی کلیوسو کوآپریٹو مینر انفلوئنس پرائسنگ پالیسی. وہ آپس میں مل کر جو اس کی انڈر ٹیکنگ ہیں جو کہ 20 سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ آپس میں مل کر انفلوئنس کر رہی ہیں ایک پرائسنگ کے حوالے سے. اور جو 3 اس میں انگریڈینٹ رکھا گیا شوکاز نوٹس میں کمیشن کی جانب سے، وہ یہ تھا کہ جو انڈر ٹیکنگ ہیں اور فارما ہیں اور وہ ڈیسیشنس آپس میں کرتے رہتے ہیں پرائسنگ کے حوالے سے، جنہوں نے ابھی 2016 میں بھی یہ ڈیسیشن کال کی تھی آپس میں میٹنگ پرائزنگ کے حوالے سے. اور جو چوتھا تھا کمیشن کی جانب سے لیگل نوٹس میں انگریڈینٹ، وہ یہ تھا کہ جو فارما ہے اور جو اس کی انڈر ٹیکنگ ہے وہ انگیج ہیں اینٹی کمپیٹیٹیو پریکٹس میں، اور اس بات پر یہ ایگرینگ اپون دیٹ اڈاپٹنگ ڈیسیشن اور ہیو افیکٹ ٹو پریونٹنگ ڈسٹرکٹنگ اینڈ ریڈیوسنگ دی کمپٹیشن. اور جو ان کی طرف سے یہ جو ایگریمنٹ ہے آپس میں، اور جو فیصلہ کرتے ہیں آپس میں مل کر، وہ سیکشن نمبر 4 کمپٹیشن ایکٹ کے تحت وہ ریڈیوس کرتا ہے کمپٹیشن کو، ڈسٹرکٹ کرتا ہے اور وائلیٹ کرتا ہے سیکشن نمبر 4 کو. اس کے بعد رپلائی آ گیا شوکاز نوٹس کا فارما کی جانب سے، جس میں پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ریلیونٹ مارکیٹ کو آپ نے ڈٹرمائن صحیح طریقے سے کیا ہی نہیں کہ ریلیونٹ مارکیٹ ہے کیا. جو کہ انکوائری نے جو رپورٹ بنائی تھی اس میں ریلیونٹ مارکیٹ کا مسئلہ تھا. اس کے بعد جو رپلائی کیا شوکاز نوٹس کے تھرو فارما نے، انہوں نے یہ ریز کیا کہ جو ریلیونٹ مارکیٹ ہے وہ ڈٹرمائن صحیح نہیں ہوا کمیٹی کی جانب سے. اور فارما بیورو اس نے ایک مثال بھی دی کہ اپنے لیگل نوٹس کے رپلائی میں کہ جو ہماری ٹی پی کی پروڈکٹ ہے وہ فال نہیں کرتی ریلیونٹ مارکیٹ میں، وہ علیحدہ ہے فرام دا مارکیٹ. فار اینٹی ہیپاٹائٹس جو ان کی ایک ٹیبلیٹ ہے، ویکسین ہے، ان دا سیم وے وٹامنس ان کی جو ٹیبلیٹس ہیں وہ بھی جو ہیں الگ ہیں ان کی مارکیٹ بائی دیئر کریکٹرسٹکس. کیونکہ جو ریلیونٹ مارکیٹ ہے اور اس میں جو ایک کریکٹرسٹکس ایک دوسرے سے الگ رکھتے ہیں تو وہ ریلیونٹ مارکیٹ میں نہیں آتی. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سب کو ریلیونٹ مارکیٹ کے تحت ہم نے آپ نے رپورٹ بنا لی کہ جو میری جو فارما بیورو کی جو انڈر ٹیکنگس ہیں وہ الگ الگ ایک میڈیسن کی پروڈکشن کو مینوفیکچر کرتی ہیں، اور ان میں سے کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں جو کہ ریلیونٹ مارکیٹ میں کے لمپ میں نہیں آ رہے. جو کہ رپلائی تھا فارما بیورو کی جانب سے کمیشن کو. اس کے بعد اس نے پوائنٹ نمبر 2 ریز کیا اس نوٹس میں فارما نے. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انکوائری تھی کمیٹی وہ فیل ہو چکی ہے کمپلیٹلی، اور وہ اچھی طرح سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پائی کہ فارما کو اور اس کے انڈر ٹیکنگس کو انفارمیشن کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹک جو ڈیٹا ہے وہ ایک دوسرے سے کے ساتھ شیئر کی ہے اس حوالے سے کہ وہ اینٹی کمپٹیشن میں آ جائیں. اور میرلی انہوں نے یہ بھی کہا جو کہ ڈریپ کی جانب سے ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے کہ آپ نے ان کو بھی انفارمیشن مہیا کی ہے اپنی پرائسنگ کے حوالے سے. اور اس حوالے سے انہوں نے رپلائی یہ دیا کہ جو ڈریپ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ہے بائی دا فارما بیورو فار اکراس دا بورڈ پرائس انکریزنگ ہیز بین بیسڈ آن پبلکلی نون فیکٹ. اگر فارما کی جانب سے ڈریپ سے ان کی کسی بھی حوالے سے کرسپونڈنس ہوئی ہے تو یہ پبلکلی نون فیکٹ ہے. یہ کوئی لکھا ہوا یا کوئی مالا فائلی کوئی عمل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اس انٹینشن سے یہ چیز ہوئی ہے کہ ہم اپنی پرائس ڈسکریمنیشن میں جائیں یا پرائس پیرالزم میں جائیں.
اور جو کہ ڈز ناٹ فال انڈر دی لمب آف پروہیبٹری ایگریمنٹ، جو کہ اس طرح کا ایگریمنٹ پروہیبٹیڈ ایگریمنٹ میں فال نہیں کرتا۔ اس کے بعد کمیشن کا جو 3 جواب تھا لیگل نوٹس کا اور اس کا فارما کا کمیشن کو، وہ یہ تھا کہ ان رسپانس ٹو دا کمیونیکیشن آف این کلیکٹیو پرپوزل بائی دا ڈیمانڈ آف دا فارما بیورو ٹو ڈریپ، دی کاؤنسل سبمیٹڈ دیٹ دی پرنسپل آف کمپٹیشن لا ڈو ناٹ بارڈ اینی ایکٹیویٹیز۔ اب جو کمپٹیشن لا ہے کسی بھی حوالے سے وہاں پر کہیں بھی نہیں لکھا کہ جو کمیونیکیشن ہے کلیکٹیولی فار دی پرپوزل آر ڈیمانڈنگ، ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی وہ نہیں ہے، پروہیبٹیڈ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے جو یہ چیز تھی جو اسٹیٹک ڈیٹا کے حوالے سے، سینسیٹیو ڈیٹا کے حوالے سے، انفارمیشن ریٹنگ کے حوالے سے، تو یہ کہیں بھی بارڈ نہیں ہے۔ اگر اس میں یہ چیز ہو کہ وہ انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے وہ ڈریپ کو دی ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو دی ہے، جو کہ گورنمنٹل ادارہ ہے، جو کہ پرائس فکسنگ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فارما بیورو نے کچھ کیس لاز دیے جن پر الائی کیا، جو کہ اس پیج میں دیے ہوئے ہیں۔ لائنگ آن ججمنٹ آف دا یو ایس سپریم کورٹ ان کیس آف ایسٹرن ریل روڈ پریزیڈنٹ ورسز نورین موٹر فreight، دا کاؤنسل سبمیٹڈ دیٹ دی شیئرمین ایکٹ prohibit only those trade and monopolization that are created by the act of individual or corporation, but where a restraint upon a trade and monopolization is the result of valid governmental action is opposed to private action, no violation of act can be made out۔ اس میں یہ چیز واضح کی گئی مونوپلائزیشن کے حوالے سے، وہ ایکٹ جو ہے پرائیویٹ نو، اس کی کوئی وائلیشن تصور نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو کہ چوتھی بات تھی وہ یہ تھی، ایز ریگارڈ ٹو دا شیئرنگ سینسیٹیو ڈیٹا کے حوالے سے جو کمیشن نے کہا تھا کہ اپنے سینسیٹیو ڈیٹا جو ہے ٹریپ کو دی ہے، تو وہ اس پہ یہ تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے ڈرافٹ ٹریپ پرائسنگ پالیسی کو بنانے کے لیے دیا تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں پرائسنگ پالیسی بنانی ہے آپ کی، تو ہمیں آپ اپنی سجیسٹ کریں کہ ہم کیسے بنائیں۔ تو انہوں نے انفارمیشن جو فارما نے دی تھی اس حوالے سے دی تھی ڈریپ کو، اور آنریبل ہائی کورٹ نے اس بات کا آرڈر بھی دیا تھا 2013 میں، ڈی جو پٹیشن نمبر تھی CP 5469 2014 میں، جو کہ CP فائل ہوئی۔ اس میں یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی، آنریبل ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی فارما بیورو کو کہ آپ نے پرائسنگ کا ایک اسٹرکچر بنا کر ڈریپ کو دینا ہے۔ تو ڈریپ نے بائی لیٹر فارما کو کہا تھا کہ اپنی پرائسنگ کا ہمیں اسٹرکچر بتائیں کہ آپ پرائسنگ کیسے وہ کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو انفارمیشن لیک کی یا دی وہ اس پر لا تھی اور گورنمنٹل ادارہ تھا، اس حوالے سے یہ اس میں فال نہیں کر رہے تھے اسٹیٹک ڈیٹا لیکیج میں۔ اس کے بعد جو 5ویں چیز تھی، therefore to communicate rape the pharma does not violated any provision، اس نے یہ کہا کہ اس نے کوئی بھی وائلیشن نہیں کی کسی لا کے تحت، اور اس نے دوسرا بھی کیس لا دیا جو کہ سامنے ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیزوں کو پرسائز کروں اور بہت ایشوز پر آ جاؤں میں، کیونکہ 15 منٹ سے پہلے ویڈیو مجھے وائنڈ اپ کرنی ہے۔ فردرمور دا کاؤنسل سبمیٹڈ دیٹ ان لیٹ 2016 the early 2015 the Honorable Sindh High Court the right several pharmaceutical companies to increase their price and the product at a reasonable level۔ اور یہی بات جو بھی میں نے پہلے کر چکا ہوں وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پر، اور جو ایشوز اینڈ انالائسس یہاں پر ہیں وہ بہت ہی نوٹیبل ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جو فارما ہے کیا اس نے سیکشن نمبر 4 کی وائلیشن کی، اور جو فارما بیورو ہے انڈر ٹیکنگ ہے اس کی، وہ بھی کسی بھی ایسوسیشن سے انڈر ٹیکنگ ہے ان میں سے آپس میں۔ اور جو تیسری تھی وہ تھی whether the relevant trade was determined by the inquiry correctly or not، جو ڈٹرمن کیا گیا ریلیونٹ مارکیٹ کمیشن کی جانب سے وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اور جو چوتھی بات تھی کہ اسٹریٹجک جو ڈیٹا تھی وہ کمرشلی سینسیٹیو جو ڈیٹا تھی وہ ایکسچینج کی گئی فارما بیورو کی جانب سے اور اٹس انڈر ٹیکنگ کی جانب سے،
اور جو پانچواں ان کا تھا وہ یہ تھا کہ ویدر دیر واز اے کلیوژن امنگ دا انڈرٹیکنگ ریزلٹنگ دا پیرل پرائسنگ، کہ جو فارما کی جانب سے یا اس کی انڈرٹیکنگ کی جانب سے اس کی کسی بھی قسم کا کلیوژن تھا آپس میں کہ ہم رقم بڑھائیں ہیں کسی حوالے سے. تو یہاں پر جو ایشوز ہیں انالائسز آن ایشوز ہم دیکھیں گے تو جو پہلا ایشو تھا ویدر دا فارما بیورو وائلیٹڈ دی سیکشن نمبر 4 آف دا کمپٹیشن 2010. ایشو نمبر 1 بفور ایڈریسنگ ایشو نمبر 1 اٹس ویری کوائٹ required to understand the status of the Pharma Bureau as association of undertaking. اور یہاں پر انڈرٹیکنگ کا ٹرم جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے 2(1)(q) کے تحت، جو کہ ریپروڈیوس کرتا ہے از انڈر اینی نیچرل اور لیگل پرسن گورنمنٹل باڈی انکلوڈنگ ریگولیٹری اتھارٹی باڈی کوآپریٹ partnership association trust and other entity in the way engaged directly indirectly in the production of supply distribution goods. ٹھیک ہے جی، یہ تو انڈرٹیکنگ میں آ رہی ہیں، یہ اس کی انڈرٹیکنگ کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد آتا ہے آفٹر کنسلٹیشن آرڈر جو کہ 2017 میں ہوا دی میٹر آف شوکاز نوٹس، جہاں پر یہ بھی کیسلا دیا گیا جو کہ رپورٹڈ تھا 2018 CAD 292 اینڈ آرڈر ڈیٹڈ اپریل، جس میں آرڈر ہوا 2015 میں. دی میٹر آف شوکاز نوٹس ایشوڈ ود پاکستان آٹو موبائل، یہ ریفرنس تھا کیسلا کا جو کہ پہلے ڈیسائڈ ہو چکا تھا آن دا سیم بیسس، جو کہ فارما نے سائٹ بھی کیا اور ہم نے اس کو اپنی پرسنل انالائسز میں بھی ایڈ کیا ہے. اس کے بعد ویدر فارما بیورو از انڈرٹیکنگ ایسوسیشن آف انڈرٹیکنگ، یہ جو دوسرا ایشو تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر آپس میں جو انفارمیشن دی وہ ایسوسیشن کی جانب سے ایک سیکشن 4 کی وائلیشن کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو اس میں بھی ایک کیسلا دیا ہوا ہے. دی کمیشن ڈیٹرمائنڈ دا ریلیونٹ مارکیٹ بائی دا کنسیڈرنگ ارلیئر میٹر ان دی میٹر آف شوکاز نوٹس ایشوڈ ٹو MS ویسٹرن ٹیلی کام، جو کہ ٹیلی کام کی جانب سے 2019 CLD 188 جہاں پر مینشن کیا گیا. ان میں بھی یہ چیز واضح تھی کہ ایسی گورنمنٹل ڈپارٹمنٹ کو دی گئی انفارمیشن کی جو ہو اس کو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آرٹیکل 19A کے تحت، آرٹیکل 19 جو کہ کانسٹیٹیوشن 1973 کا ہے، رائٹ انفارمیشن، وہ پبلک انفارمیشن ہے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جو دوسری بات تھی ویدر ریلیونٹ مارکیٹ واز ڈیٹرمائنڈ بائی دا انکوائری کوڈ اور ناٹ. اب یہ جو اہم بات تھی کہ ویدر دا ریلیونٹ مارکیٹ واز ڈیٹرمائنڈ بائی دا انکوائری کریکٹلی اور ناٹ. اب بات یہ ہے کہ ریلیونٹ سیکشن بھی ہیں اس پر کمپٹیشن ایکٹ کے، اور جو کہ یہ دیا ہوا ہے سیکشن نمبر 4، اور ریلیونٹ مارکیٹ کا بھی جو نیچے اس پیج پر، بیچ والے پیج پر آپ دیکھیں گے کہ ریلیونٹ مارکیٹ ہیز ڈیفائنڈ انڈر سیکشن 2(1) کلاس product market comprises of all those products services are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer by the reason of product's character and price intent to use. تو اس حوالے سے یہ بھی سارا دیا ہوا ہے ریلیونٹ مارکیٹ کا. اگر میں پڑھوں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا، پہلے ہی 19 منٹس ہو گئے ہیں، تو اس کو بھی میں ایگزامپٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ چیز اندر کوڈ ہے. اس کے بعد یہ چیز کنکلوژن کی آ گئی کہ کنکلوژن ہوئی ہے انڈرٹیکنگس کے بیچ میں پیرل پرائسنگ کو لے کر یا نہیں. تو یہ بھی بات، اس بات پہ بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اٹ واز ایویڈنٹ فرام دی فیکٹس اینڈ ججمنٹ فرام دی فارما بیورو ٹائٹلڈ ویلسفیئر کارپوریشن اینڈ یہ بھی کیسلا دیا ہوا ہے انہوں نے اور کنٹیٹڈ کیا ہوا ہے کہ یہ جو سیکشن نمبر 4 کے تحت جو وائلیشن نہیں ہے کہ یہ سیکشن نمبر 4 میں نہیں آ رہا. اور اس کے بعد ہماری پرسنل جو انالائسس ہے اس میں وہ یہ ہے، پہلے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو اس میں کیس میں جو تھی وہ ہم نے کسی بھی حوالے سے میرٹ نہیں دیکھی، کہ شوکاز نوٹس ایشو کیا گیا تھا فارما کمپنی کو، فارما بیورو کو، وہ ایک مالا فائل لی تھا اور آن دی بیسس آف جسٹ ایڈورٹائزمنٹ اور نیوز تھا. اور اس میں بہت ساری لکونہ تھی. جب ہم نے اس کو انالائز کیا سارے کیس کو ایک قانونی نظریے کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پرائس میکینزم ہے وہ فائنلائز نہیں کیا گیا تھا ٹل دا فائنل. اور جبکہ ہائی کورٹ کی یہ ڈائریکشن بھی تھی کہ آپ جو فارما بیورو ہے اور جو اس کی انڈرٹیکنگ ہے وہ ایک پرائسنگ میکینزم ایک بنائیں
اور وہ کورٹ میں سبمٹ کروائیں. اس ٹائم اس کے یہ جو بیچ میں یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ کیس شوکاز نوٹس وغیرہ جس کیس کی میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ اس ٹائم پرائز فائنلائزیشن کا کوئی وہ تھا ہی نہیں. اس میں یہ بڑی لکونہ تھی اس کیس میں کہ اگر کمیشن اسرٹین کرتی تو کیسے کرتی، جبکہ قانون نہیں تھا. اس حوالے سے ڈریپ بھی اس بات پر قانون بنا رہی تھی اس دوران. جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان تھی وہ بھی، اور انہوں کو بھی ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ جو ہیں جو فارما بیورو کی جو انڈر ٹیکنگس ہیں ان سے آپ مشورہ کر کے ایک پرائزنگ پالیسی بنائیں. اور وہ کہ جو کوئی پینڈنگ میں تھی اور ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس حوالے سے کمیشن بھی انیبل تھی اس چیزوں کو لے کر. آل واز ان دی پروسیس آف مین وائل ڈریپ ریگولیٹری اتھارٹی wrote a letter to the Pharma Bureau making a policy. اس نے جو پالیسی بنانے کا لیٹر لکھا، میکینزم کہ ہم کیسے بنائیں، آپ سجیسٹ کریں، جو کہ فکس نہیں ہوا تھا ڈریپ پالیسی کی وجہ سے. اور جب تک یہ کیس بھی ڈسپوز ہو گیا، اس ٹائم بھی یہ نہیں تھا. اور ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف دا پرائس میکینزم کی نہ ہونے کی وجہ سے اس دوران جب کا یہ کیس ہے، انڈر ٹیکنگ گاٹ دا بینیفٹس. جو انڈر ٹیکنگ تھی وہ بینیفٹس لیتی رہی، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. انہوں نے اپنی انکریزنگ کی پرائسز میں آن دی بیسس آف پرائز ڈپریسیشن. انہوں نے کہا کہ غربت آ گئی ہے، پرائز پیسے کی ویلیو کم ہو گئی ہے، انفلیشن ہو گئی ہے. آن دی ادر ہینڈ اب اس کو جو ہے کمیشن اسرٹین کیسے کرے، مسئلہ یہ تھا. یہاں پر لیگل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا. اور پریسنگ پالیسی بھی نہیں تھی کہ، اور ریلیونٹ مارکیٹ میں بھی یہ فال نہیں کر رہے تھے کہ وہ بول رہے تھے ہماری ایچ ایوری جو پروڈکٹ ہے وہ ایک علیحدہ ویلیو رکھ رہی ہے اور اس کی الگ ایک مارکیٹ ہے. تو اس وجہ سے وہ اسرٹین نہیں کر پا رہے تھے کمیشن، اور پرائسنگ جو میکینزم تھا وہ بھی نہیں تھا. اینڈ اٹس undoubted to mention that a decision was made on the pure law basis because commission was only empowered to consider relevant provision regarding market and price pluralism. Hence the pharma was not come under the limit of such provision. Thank you. Hope you all are fine. Allah Hafiz.